न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर अगले चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा जो है वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है। इस मुतालबे के हक़ में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही आवाज़ नहीं उठा रही, बल्कि कई दीगर सियासी जमातें, वकला तंजीमें और सीनियर सियासतदान भी इसमें शामिल हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अगले माह की 25 तारीख को रिटायर हो जाना है और असूली तौर पर अगले चीफ जस्टिस के नाम पर कोई इबाम नहीं होना चाहिए। लेकिन हुकूमत की जानिब से नई मुतनाज़ा आइनी पैकेज की पार्लियामेंट से मंजूरी की कोशिशें मुसलसल बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से वो सादा अमल भी तकसीम और महाज़राई का सबब बन गया है, जो माजी में बिना किसी हुज्जत के हो जाया करता था। हुकूमत और उसके इत्तेहादियों की तरफ से मुसलसल मुतज़ाद इशारे मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने चंद रोज़ पहले कहा था कि उन्हें यकीन है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही नए चीफ जस्टिस होंगे। अब से एक माह पेशतर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि जी अगले चीफ जस्टिस का तकर्रुर जो है वो सिर्फ सीनियरिटी की बुनियाद पर होगा। लेकिन मौजूदा आइनी पैकेज के जो खदोखाल सामने आए हैं वो ये वाज़ेह इशारा दे रहे हैं कि जी मामला इतना सादा और आसान नहीं है। आइनी पैकेज में जहाँ आइनी कोर्ट की तश्कील शामिल है, वहीं नए चीफ जस्टिस की सीनियरिटी की बिना पर खुदकार तरक्की की जगह 3 सीनियर तरीन जजों में से किसी एक की नामजदगी जैसी तजावीज़ भी सामने आई हैं। इसके साथ साथ जजों की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की तजवीज़ भी है। नक़ादों के मुताबिक हुकूमत आइनी कोर्ट में अपनी मर्ज़ी के जजों की तैनाती पर तुली बैठी है, जो आज़ाद और ख़ुदमुख्तार अदलिया के तस्वुर के मुनाफी है। आइनी पैकेज के मामले पर वकला बरादरी जो है वो बुरी तरह मुनक़सम नज़र आ रही है। ये जो चीज़ आइन में फैसले में लिखी गई सुप्रीम कोर्ट ने, मैं ये समझता हूँ कि ये आइन के ख़िलाफ़ थी और जिसकी वजह से एक रीराइट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट ने। हम आज़ाद अदलिया का जनाजा उठाएंगे अगर ये होगा। आपने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बिठा दिया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसे अल्ट्रा वायरीज ऑन द टच स्टोन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा। तो जनाब हुकूमत हर हाल में आइनी पैकेज मंजूर करवाना चाह रही है। इसके सरकर्दा अफराद अब खुलकर सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद करते नजर आ रहे हैं। बज़ाहिर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल न करने के लिए एक सफ़े पर हैं। जी हाँ, आज इलेक्शन कमीशन का जो है मखसूस नशिस्तों पर 7वां इजलास जो है बिना किसी फैसले के ख़त्म हो गया और आज ही नून लीग के सीनियर रहनुमा मोहतरम इरफान सिद्दीकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर तनकीद की, बल्कि ये भी दावा किया कि पार्लियामेंट की कानून साजी को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ सवाल है कि जी अगर आइन की रूह के मुनाफी कानून साजी होगी तो क्या होगा। हम ये समझते हैं कि इस फैसले में एक से ज़्यादा बार हुआ है, बार बार आइन को तोड़ा गया है और बार बार 2017 के कानून को तोड़ा गया है। आइन में की गई कोई तरमीम किसी अदालत में किसी भी बुनियाद पर चैलेंज नहीं हो सकती, चाहे वो कुछ भी हो। एक तरफ मुल्क में गहरा होता हुआ आइनी और सियासी बहरान है तो दूसरी तरफ दहशतगर्दी का चैलेंज। तुर्बत से गिरफ्तार होने वाली खातून खुदकुश बमबार अदीला बलोच के मुताबिक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से दहशतगर्द नौजवान जहनों पर असरअंदाज हो रहे हैं। क्या हुकूमत की तवज्जो दहशतगर्दी से निमटने पर भी है? क्या वो उन अवामिल और एहसास महरूमी को दूर करने के लिए कोशां हैं जिन्हें इस्तेमाल करके दहशतगर्द और उनके सरपरस्त नौजवान जहनों को गलत रास्तों की तरफ ले जाते हैं? आज के प्रोग्राम में जहाँ इन दो मौज़ूआत पर बात होगी, वहीं कुछ तस्करा टैंकर माफिया का भी होगा जो कराची में अवाम को लूटने के लिए आज़ाद हैं। लेकिन सबसे पहले आइनी बुरहान पर बात करते हैं। हमारे आज के पहले मेहमान मोहतरम सलमान अकरम राजा साहब, मारूफ कानूनदां और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल। सलमान साहब, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि हुकूमत हर सूरत में आइनी पैकेज पर जो है वो मंजूर करवाने पर तुली हुई है। अजब सवाल ये भी पैदा होता है कि अब तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल होगा कि अगर ये पैकेज मंजूर हो जाता है तो क्या आप लोग तहरीक चलाने का सोचेंगे? आपकी मुज़ाहमत का तरीक़ेकार क्या होगा जनाब? जी बिल्कुल, हम पैकेज से पहले भी और हमें उम्मीद है कि ये पैकेज पास नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि पार्लियामान में लोग होंगे जो साहिब किरदार हैं, जो देख सकते हैं कि इस पैकेज के ज़रिए पाकिस्तान को किस तबाही की जानिब धकेला जा रहा है। हमें उम्मीद है कि PMLN में भी ऐसे लोग होंगे, पीपल्स पार्टी में भी ऐसे लोग होंगे और हम मौलाना फजल रहमान साहब के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। उन्होंने और उनकी जमात ने अब तक हमारा बहुत साथ दिया है, पाकिस्तान के अवाम का साथ दिया है। तो हम ये हर सतह पे कोशिश जारी रखेंगे और यकीनन मैं समझता हूँ ये ऐसा मामला है जिस पे मुल्क में एक अवामी तहरीक होनी चाहिए। ये सिर्फ PTI का मामला नहीं है, ये आपका मेरा हर उस शख्स का मामला है जो पाकिस्तान के लिए दर्द रखता है।
پاکستان کو تابع کیا جا رہا ہے ایک کٹ پتلی عدالت کے ذریعے، جس کے ذریعے ہر ہماری قدر پہ ڈاکہ ڈالا جائے گا، جماعتوں کو کالعدم کیا جائے گا، سیاسی لیڈران کو ملٹری کورٹس کے سامنے پھینکا جائے گا، جو یہ ایک خوفناک منظر ہمارے سامنے ہے اور جس سے ہم گزر بھی رہے ہیں اس وقت۔ یہ جو آپ نے امید کی بات کی، میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کو، آپ نے امید کی بات کی، ٹھیک ہے، جمعیت علماء اسلام کا شکر گزار ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن دو چیزیں ہمیں بالکل واضح ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو تاریخ رہی ہے تو اس میں تو ظاہر ہے کہ این بلاک ووٹ پڑ رہے ہوتے ہیں، بلکہ اب تو خدشہ اس بات کا لوگ زیادہ امکان ظاہر کریں کہ پی ٹی آئی کی صفوں میں ایسے لوگ ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ دباؤ میں آ جائیں، جو ہو سکتا ہے کہ وفاداریاں تبدیل کر لیں۔ دیکھیں ایسا ممکن ہے، لیکن بالکل میں آپ کو بتاؤں ایسے لوگوں کی ایک تعداد ہے پی ایم ایل این میں اور پیپلز پارٹی میں جو یہ سمجھتے ہیں، خاص طور سے پیپلز پارٹی اپنی تمام روایات جو ہیں، جو کوئی ان کا نصب العین تھا یا ان کا بیانیہ تھا، اس کو ڈبو رہی ہے اس وقت پیپلز پارٹی جناب ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو کی تمام وراثت کو میں سمجھتا ہوں خاک میں ملا رہی ہے۔ جو کیا جا رہا ہے، جس طرح وہ سہولت کار بن رہے ہیں جبر کے، جس طرح وہ سہولت کار بن رہے ہیں فریب کے، اس کے بعد مجھے نہیں نظر آتا کہ پیپلز پارٹی بطور جماعت کیسے اپنے آپ کو زندہ رکھ پائے گی۔ تو بہت سے لوگ پیپلز پارٹی کے اندر فکر مند ہیں، اور اسی طرح پی ایم ایل این میں بھی کچھ لوگ ہیں، بعض لوگ ہیں جن کے، لیکن آپ کو یہ لگتا ہے باقی کا خطہ کلامی کہ سمجھتے ہیں پارٹی کی لائن سے باہر جا کے ووٹ دیں گے؟ کیونکہ بلاول بھٹو خود جو ہیں لیڈ کر رہے ہیں اب اس چیز کو کہ جی انہیں آئینی پیکج کو منظور کروانا ہے، وہ بارز میں جا کے خطاب کر رہے ہیں، پھر ان کے جو لیگ ہیں وہ اس کے لیے بڑی بڑی تعدیلیں دے رہے ہیں۔ کل نائک صاحب ہمارے پروگرام میں آئے تھے، انہوں نے پورا بیانیہ بتایا کہ جی کیوں آئینی عدالت جو ہے ضروری ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہوں گے۔ جناب دیکھیں یہ سب کچھ تو ہے، لیکن یہ سب ایک فریب ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ مقصد اس آئینی عدالت کا اس وقت کیا ہے، یہ 4 مہینے بعد بھی بن سکتی ہے۔ اس وقت اس کا مقصد صرف اور صرف اس جبر کے نظام کو دوام دینا ہے، اس کو آگے چلانا ہے۔ لوگ ہیں، دیکھیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی جماعت میں لوگوں کا کردار جو ہے وہ زندہ نہیں ہے، یا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے کردار اپنے ضمیر کے مطابق چلنا چاہتا ہو۔ تو میں تو کال کرتا ہوں، میں ان سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اپنے ضمیر کے مطابق اس دن ووٹ دیجئے گا یا ووٹ نہ دیجئے گا، گھر بیٹھیے گا، مت آ کر اس کالی ترمیم پہ اپنا ووٹ صرف کیجئے گا۔ تو یہ بالکل ممکن ہے، آپ کے خیال میں ہمیں حالات امید نہیں ہارنی، میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹی ممکن ہے۔ جماعتیں ہیں راجہ صاحب، جیسے کہ نیشنل پارٹی ہے، بے شک ایک نشست ہوگی اس کی، مینگل صاحب کی پارٹی ہے، ان کی بھی بڑی اہمیت بن جاتی ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، کیا آپ لوگ ان سے رابطے میں؟ کیونکہ ان جی ظاہر ہے بن جاتی ہے۔ دیکھیں یہ وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کئی جماعتیں کہہ رہی ہیں ہم ان کو ووٹ دیں گے۔ اے این پی نے کہا، کراچی میں ان کے لیڈر آئے ہوئے تھے ایمل صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ دیں گے۔ نیشنل پارٹی کے میرے رہنماؤں سے بات ہوئی، وہ بھی مطلب ہے کہ مجھے تو رضامندی نظر آ رہے ہیں۔ جی دیکھیں یہ سب باتیں درست ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے نمبر پورے نہیں ہو رہے۔ اے این پی دوسری جگہ کھڑی ہے جہاں پیپلز پارٹی کھڑی ہے کہ تیسری پیڑھی جماعت کی وراثت کو ڈبونے پر تلی ہوئی ہے، تو وہ تلے رہیں، وہاں تو شاید اب چوتھی پیڑھی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، جماعتوں کا زوال کسی کے ذریعے تو آنا ہوتا ہے نا، وہ ایمل صاحب کے ذریعے آئے یا بلاول صاحب کے ذریعے آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے کچھ کہہ دینے کی وجہ سے ان کی پارٹی جو ہے بالکل اپنی اقدار ہر شخص کھو بیٹھے گا۔ تو ہم امید رکھتے ہیں، لیکن یہ جبر کا ایک نظام ہے، اس جبر کے نظام میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا لوگوں کی بیٹیوں بیویوں کو اٹھایا جا رہا ہے دباؤ ڈالنے کے لیے، لوگ اغوا کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی قوم کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کی قوم اس کو ٹی وی پر ایک تماشا نہیں دیکھ سکتی، یہ صرف ٹاک شو نہیں ہے کہ 8 بجے آپ نے کھانا کھایا اور ساتھ ٹاک شو دیکھ لیا۔ آپ کو کچھ کرنا ہے، ہمیں سب کو کچھ کرنا ہے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ کسی کمپنی میں سیلز مینیجر ہیں، آپ مزدور ہیں، آپ سب کو باہر نکل کر میں سمجھتا ہوں احتجاج کرنی ہے، اور اس کی کال ہم دے رہے ہیں۔ اور یہ کال کے بغیر بھی میں سمجھتا ہوں پوری پاکستانی قوم سے ایک التجا ہے، اور یہ فرض ہے ہم سب پہ۔ جو ذرا وضاحت کریں گے، جو کال آپ احتجاج کی کہہ رہے ہیں، یہ کیا آپ منظور کروانے سے پہلے بھی دیں گے اور منظور کروانے کے بعد بھی؟ کیا آپ کا لائحہ عمل ہے؟ جی بالکل بالکل بالکل، یہ ایک عوامی تحریک کی متقاضی ہے یہ ساری صورتحال، اور یہ تحریک پہلے بھی چلے گی اور بعد میں بھی چلے گی، اگر خدا نخواستہ یہ سانحہ ہو جائے۔ اچھا، کئی قانون داں یہ کہہ رہے ہیں، میری کچھ سے بات ہوئی،
ان کا کہنے کہ اتنا برا خیال نہیں ہے آئینی عدالت کا قیام. ان کے بقول کے جو سیاسی نوعیت کے 100, 150, 200 مقدمات ہوتے ہیں وہ سن لیں بہت زیادہ وقت سن لیں میری بات. جی نہیں یہ لغو گفتگو ہے, میری آپ بات ذرا سن لیجئے غور سے. دیکھیں آئینی عدالت اگر آپ عام حالات میں بنا رہے ہوتے میں تب بھی اس کی مخالفت کرتا, اس کی وجوہات ہیں, لیکن یہاں ایسا تو نہیں ہو رہا نا. یہاں تو یہ ہو رہا ہے 25 اکتوبر کی ایک تاریخ ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ریٹائر ہونا ہے, اس سے پہلے شب خون مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ایک نئی عدالت بنائی جائے جس میں وزیر اعظم اپنی مرضی کا چیف جسٹس مقرر کریں گے, وہ چیف جسٹس اپنی مرضی کے جج مقرر کرے گا. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت کچھ ہم خیال جج ہیں جو طاقت کا ساتھ دے رہے ہیں, کچھ وہ جج ہیں جو جمہوریت اور عوام کا ساتھ دے رہے ہیں. تفریق بالکل واضح ہے اس وقت ہمارے عدالتی نظام میں. تو اس وقت کوشش یہ ہے کہ وہ جج جو اس وقت چل رہے ہیں طاقت کی جو خواہش ہے اس کے ساتھ, ان پر مشتمل ایک عدالت بنائی جائے. مسودے میں یہ لکھ دیا گیا کہ اگر کسی پارٹی کو بین کرنا ہے تو اس کا ریفرنس اس عدالت کے پاس جائے گا جو شہباز شریف صاحب کی بنائی ہوئی عدالت ہوگی, اور وہ اس پارٹی کو بین کرنے یا بین نہ کرنے کا حکم جاری کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ کر رہے ہیں, صرف ایک آئینی عدالت تو نہیں بنا رہے. آرٹیکل 8 جو ہے آئین کا, جو کہتا ہے کہ بنیادی حقوق سے متصادم قوانین غیر مؤثر ہوں گے, اس میں پیدا کر رہے ہیں گنجائش ملٹری کورٹس کی. آرٹیکل 199 میں پیدا کر رہے ہیں گنجائش, ہاتھ باندھ رہے ہیں عدلیہ کے جج صاحبان کے حوالے سے. ہائی کورٹوں کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی جج سے مقدمہ چھین کر کسی اور جج کو دیا جا سکتا ہے, اس جج کو اکھاڑ کر ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ پہ بھیجا جا سکتا ہے. تو یہ مکمل حملہ ہے پاکستان کے آئینی اور قانونی نظام پر. مقصد اس کا یہ ہے کہ اپنی مرضی کی ایک عدالت قائم کی جائے جس کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہا جائے گا. دیکھیں اگر یہ خیال اچھا بھی ہے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, یہ نیت اور جس طریقے سے اس کو کیا جا رہا ہے وہ سیاہ ترین ہے. یہ طریقہ نہیں ہے اس عدالت کو بنانے کا. تو یہ کر کے ان کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بین کریں, عمران خان کو ملٹری کورٹس کے سامنے پھینکیں, سزا دلوائیں اور پورے نظام کو خاموش کر دیں. جو پابندیاں ہم پہ پہلے سے ہیں بولنے کے حوالے سے, آپ پہ ایز اینکر ہیں, مجھ پہ شاید بطور وکیل یا سیاسی کارکن ہوں, ان سب کو گہرا کر کے اس ملک میں ایک جبر اور خاموشی کا نظام قائم کیا جائے. یہ اس جانب قدم پہلا نہیں ہے, ہم تو اس جانب بڑھ چکے ہیں, ہم وہاں موجود ہیں. یہ بالکل آخری کیل ٹھوک رہے ہیں ہمارے کفن میں. اب بھی اگر ہم نہیں جاگتے بطور قوم, اب بھی اگر ہم یہ لغو جو تعویلیں دی جاتی ہیں, بڑی اچھی بات ہے کہ ایک آئینی عدالت ہو, اس سے بوجھ کم ہو جائے گا, وہ 6 مہینے بعد یہ بات کریں گے, 4 مہینے بعد یہ بات کریں گے. ابھی وقت نہیں ہے. تقرر کیسے ہو, وزیر اعظم کے ہاتھ میں تقرر نہیں ہوگا. آج عرفان صدیقی صاحب نون لیگ کے رہنما انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ جی آئینی ترامیم جو پارلیمنٹ منظور کرے گی اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. کیا واقعی ہے؟ کیونکہ مجھے جو یادی کی مثالیں تو کچھ اور کہتی ہیں. جی دیکھیں یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ تو اتنی خوفناک ہے کہ یہ تو سپریم کورٹ کو منہدم کر رہی ہے. جو ہی یہ پاس ہوتی ہے, اگر یہ پاس ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کا جو وجود ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. سپریم کورٹ ایک دیوانی فوجداری عدالت بن جاتی ہے. جو نیا کورٹ ہوگا جس کو یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہہ رہے ہیں, تمام طاقت تو اس عدالت کے پاس چلی جائے گی. اگر کسی نے اس ترمیم کو چیلنج بھی کیا تو اس عدالت کے پاس جائے گی جو کہ خود اس ترمیم کی پیداوار ہوگی. جو آج سپریم کورٹ موجود ہے وہ تو موجود ہی نہیں رہے گا. اس لیے اس کو کہاں چیلنج کیا جائے گا اور کون سی عدالت کہے گی کہ ہاں ہمارا وجود جس سیاہ ترمیم کی وجہ سے ہے اس ترمیم کو ہم کالعدم قرار دیتے ہیں, یہ نہیں ہوگا. لہٰذا جو کچھ بھی ہمیں کرنا ہے وہ ترمیم سے پہلے کرنا ہے, وہ سڑکوں اور میدانوں میں کرنا ہے, اور ترمیم اگر ہو جاتی ہے خدا نخواستہ تو اس کے بعد کرنا ہے. اس لیے یہ عدالتی معاملہ یہ نہیں رہے گا. اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو یہ خالصتاً میں سمجھتا ہوں عوام کی بقا کا معاملہ ہوگا, سڑکوں اور میدانوں کا معاملہ. مؤثر انداز سے آپ بتا رہے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں وکلا برادری بڑی متحد تھی, اس مرتبہ بہت زیادہ منقسم نظر آ رہی ہے. تو اگر اتنا ہی بڑا, مجھے بعض وکلاء نے یہ بھی کہا کہ جی وکیلوں کا جو اپنا پیشہ ہے وہ بھی متاثر ہوگا, ان کا بھی مطلب ہے بہت زیادہ فرق پڑے گا ان کی سروسز کے اوپر. تو کیا وجہ ہے کہ وکیل جو ہے متحد نہیں ہے, اور کیا وجہ ہے کہ وہ آپ کو اتحاد نظر نہیں آ رہا جو ماضی میں ہوا کرتا تھا؟ دیکھیے بدقسمتی ہے, وکیلوں کا ایک بڑا گروپ جس کو ہم بدقسمتی سے آسمہ جہانگیر مرحومہ کے نام سے منسوب کرتی ہیں, کوئی ان کا تعلق اس گروپ کی جو آج سیاست ہے یا جو نظریات ہیں, آسمہ بی بی زندہ ہوتی تو وہ اس سے دوری کا اعلان کرتی برملا اور مذمت کرتی. لیکن بہرحال ایک گروپ آج موجود ہے, اس کے پاس طاقت ہے, جو مقتدر حلقے ہیں وہ اس گروپ کے پشت پناہ ہیں,
اور وہ مختلف بار ایسوسیشنز میں اپنا ایک وجود رکھتے ہیں. ہزاروں وکلاء کو نوکریاں دی گئی ہیں, بار ایسوسیشنز کو فنڈ جاری کیے جا رہے ہیں. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس لیے اس صورت میں میں سمجھتا ہوں وکلاء سے زیادہ یہ پاکستانی عوام کا فرض ہے کہ وہ باہر نکلیں. ہم ضرور نکلیں گے. جو ہم ہیں وکلاء, بہت بڑی تعداد ہے, میں سمجھتا ہوں اکثریت ہے وکلاء کی جو اس کے خلاف ہے, اس تمام حملے کے, اور جو ضرور باہر نکلے گی. لیکن اس کو آپ وکلاء تحریک پر مت چھوڑیے, یہ ایک عوام کی تحریک ہونا ضروری ہے. جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے, آپ کے اسٹوڈیو میں کام کرنے والے لوگ باہر نہیں نکلیں گے, پاکستان گہرائیوں میں, تاریکی کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا جائے گا. جس طرح سے قانون سے ہٹ کے کچھ سیاسی سوال کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت اپنی جگہ, لیکن ہم نظر یہ آتا ہے کہ چاہے قانونی جنگ ہو چاہے سیاسی جنگ ہو, اس میں حکومت جو چاہ رہی ہے گزشتہ 2-2.5 برس سے, 2.25 سال سے وہ کر پا رہی ہے. کیا کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ اس چیز کو لیوریج کے طور پہ صحیح استعمال نہیں کر پا رہے, حکمت عملی میں کھوٹ ہے, یا وہ لوگ بہت زیادہ مطلب ہے کہ زیادہ ہوشیار؟ نہیں, دیکھیں اس وقت بے شرمی کا نظام ہے. اگر ذرا سے بھی شرم ہوتی اس نظام میں تو جو عوام کی آواز ہے وہ اس طرح سلب نہ ہوتی. یہ تو ایک دھونس کا نظام ہے نا. لوگوں کے گھر توڑ دیے جاتے ہیں, 2, 2:30, 3 بجے جا کے بچوں کو مارا پیٹا جاتا ہے, عورتوں کی بے حرمتی ہوتی ہے. یہ ایسا تاریخ میں نہیں ہوا, انگریز کے دور میں ایسا نہیں ہوا جو آج ہو رہا ہے پاکستان میں. جب ایسی بے شرمی درپیش ہو ایک قوم کو, تو وہ قوم اپنی ریزسٹنس ضرور دکھائے گی. وہ ضرور آپ دیکھیں گے کہ ہم بالآخر کامیاب ہوں گے. یہ جبر اور فریب کا جو ایک نظام ہے, نظام بھی نہیں بلکہ یہ سیاسی حوالے سے کوئی غلطیاں ہوئی ہے, ہٹ جائے گا. دیکھیں کوئی غلطیاں نہیں ہوئی, کوئی غلطیاں نہیں ہوئی. یہ لغو گفتگو ہے, وہ کوئی غلطی ہم سے نہیں ہوئی. میں بالکل بغور اس تمام معاملے کو دیکھتا بھی ہوں, اس کا حصہ بھی رہا ہوں. ایسا کوئی قدم نہیں تھا جو ہم اٹھا سکتے. ہم اٹھا رہے ہیں. ہم پاکستان کی عوام سے منسلک ہیں. پاکستان کی عوام کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے مستقبل کے لیے نکلو باہر, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلو باہر. لیکن جو جبر ہم نے دیکھا ہے, اس جبر کو سہنے کے بعد میں سمجھتا ہوں آج پاکستانی قوم پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. اخلاقی جنگ ہم جیت چکے ہیں. یہ تو ایک دھونس کی جنگ ہے نا, جبر کی جنگ ہے. یہ سیاست یا قانون کی جنگ نہیں ہے. ہم قانونی جنگیں بھی ہر سطح پہ جیتے ہیں. ہمیشہ ماضی میں ہم نے دیکھا جب بھی مطلب ہے کہ فوجی حکومتیں ہوتی تھیں یا کسی حکومت کے خلاف احتجاج ہوتا تھا, تو ایک کہتے ہیں نا حزب اختلاف کے تحت اس کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی. آپ لوگوں نے بھی کوشش تو کی ہے, بات چیت بھی ہوئی ہے, ایک ہے بھی, اتحاد ہے بھی, لیکن اتنا مؤثر نظر نہیں آ رہا ہے جیسے ایم آر ڈی کا ہوا کرتا تھا, اے آر ڈی کا ہوا کرتا تھا. آئے گا. دیکھیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ کو ایک دن کا نام نہیں ہوا کرتی. تاریخ کا ایک عمل ہے, وہ جاری رہتا ہے, اور تاریخ کا عمل جو ہے اپنے ثمرات سامنے لاتا ہے. اس لیے اس میں کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے کہ لوگوں نے بے شرمی سے بچوں کو مارا پیٹا ہے, اس لیے آج بظاہر وہ آپ کو فاتح نظر آتے ہیں. انہوں نے الیکشن لوٹا ہے, فارم 45 بدلے ہیں, ان کی مرضی کا چیف جسٹس موجود ہے, وہ مرضی کے بینچ بنا کے ان کی مرضی کے فیصلے کر رہے ہیں. 8 ججوں کے فیصلے کو مانا نہیں جا رہا. 90 دن آئین میں لکھا تھا, اس پہ عمل نہیں ہوا, الیکشن نہیں کرایا گیا. تو یہ فتوحات تو نہیں ہیں, یہ بے شرمی کی باتیں ہیں ساری کی ساری. یہ مکمل طور پہ ریخت ہے ہمارے نظام کی, ہماری اقدار کی. اس میں کوئی فتح کسی کو حاصل نہیں ہو رہی. فتح آپ دیکھیں گے آئین, قانون, شرافت کی ہوگی, ہماری ہوگی. یہ بتائیے گا آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کے اراکین جو ہیں کچھ منحرف ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم سن رہے تھے جس زمانے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جی منظور کرائی جائے گی یہ آئینی پیکج, تو 5 لوگوں کا نام آ رہا تھا. خطرہ تو ہمیشہ رہتا ہے نا. تعداد بڑھ گئی ہے, اور کس طرح کی ٹیکٹکس استعمال ہو رہی ہیں بقول آپ کے؟ جی یہ سب کچھ استعمال ہو رہا ہے, ہر حربہ استعمال ہو رہا ہے. خطرہ تو ہمیشہ رہتا ہے. اسی طرح امید بھی ہمیشہ رہتی ہے. جو میں نے پیپلز پارٹی کے اراکین یا نون کے اراکین کے حوالے سے بات کی, وہ بھی ایک حقیقت پسندانہ بات ہے. ہماری گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے. وہ آپ کے رابطے میں ہے, کسی نے یقین دہانی کرائی ہے آپ کو؟ کوئی نہیں. دیکھیں میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کروں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک عمل ہے, اس میں کردار اور ضمیر کا بھی ایک حصہ ہے. لوگ ہر سطح پہ فکر مند ہیں, اور یہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اس کے خلاف ایک جذبہ ہے, وہ ہماری قوم میں موجود ہے, ہمارے سیاسی طبقوں میں موجود, اور اس کا اثر آپ کو نظر آئے گا. میرا آخری سوال اس سیگمنٹ کا کہ حکومت اگر, جو کہ آپ نے خود بھی فرمایا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کر رہی ہے, کیا اب آپ کیا کریں گے؟ کیا حکمت عملی ہوگی آپ کی؟ دیکھیں حکمت عملی نہیں ہوتی نا جب آگے ایک جھوٹ اور فریب اور دھونس اور جبر ہو, تو کیا حکمت عملی ہوتی ہے؟ یہ لوگ بار بار کرتے ہیں سوال کہ اگر آگے سے آپ ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے تو ہم کیا حکمت عملی اس کے سوا کہ ہم پاکستان کی عوام کو کہیں کہ باہر نکلو اور غیرت کرو.
اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ روز لوگ ٹویٹر پہ لکھتے ہیں مقدمہ دائر کر دو، بیوقوفانہ اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اس عدالت کے پاس ہم مقدمے دائر کریں جو اس سارے کا حصہ ہے، جس کی سربراہی جو ہے وہ اس تمام معاملے کی تائید کر رہی ہے. تو ہم کریں گے جو ہمیں کرنا ہے، ہماری ہر چیز پر نظر ہے، حکمت عملی جو ہے وہ بنتی ہے، لیکن حکمت عملی کسی قدر پہ شرافت کے معیار پر قائم ہوگی. نہ ہم نے کوئی ڈنڈے سوٹے اٹھا کر تو حملے نہیں کرنے. ہم پاکستان کی جو عوام ہے اس کی ضمیر کو بلاتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یقیناً جب قانونی اور آئینی راستے بند ہو جاتے ہیں چیزیں جو ہیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، ہمیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے. اور اسی میں تناظر میں بات کروں گا کہ ہم جب دوبارہ آئیں گے پروگرام میں، یہاں پہ ہم وقفہ لے رہے ہیں، پروگرام میں جب دوبارہ آئیں گے تو کچھ بات کرتے ہیں بلوچستان کے مسئلے پہ. وہاں پر ایک نیا رجحان پیدا ہوا ہے خواتین خودکش بمبار کا. کیوں یہ رجحان پیدا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بعض اوقات پڑھی لکھی خواتین جو ہیں وہ تقریب کاروں کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہی ہیں؟ ان کے بیانی میں ایسی کیا طاقت ہے؟ ہم بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے چند سال سے جو ایک نیا رجحان سامنے آیا ہے، خواتین خودکش بمبار. اور یہ بچیاں جو ہوتی ہیں یہ پڑھی لکھی بھی ہیں اور بعض تو لوور مڈل کلاس ان کا تعلق ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سے عوامل ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ بچیاں جو ہیں تقریب کار ذہن جو ہیں یا جو دہشت گرد ہیں ان کو استعمال کر پاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف دفاعی تجزیہ کار محترم وقار حسن صاحب، بریگیڈیئر وقار حسن صاحب ریٹائرڈ. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے عوامل ہیں. وقار صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. یہ تربت سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تازہ ترین گرفتاری ہوئی اور ان کو پھر پیش بھی کیا گیا، عدیلہ صاحبہ ان کا نام ہے، اور اس میں انہوں نے کافی جو ہے آنکھیں کھولنے والے انکشافات کی کہ کس طرح سے ٹریننگ کیمپس میں بچیوں کو لے کے جایا جاتا ہے، نوجوان لڑکیوں کو ان کی تربیت ہوتی ہے. کیا فیکٹرز ہیں کہ جس کی بنا پر یہ جو دہشت گردوں کا بیانیہ ہے وہ اتنا کہتے ہیں کارگر ثابت ہوتا ہے نئے ذہنوں پر، نوجوان ذہنوں پر؟ جی آئی تھنک اس جو اینٹی اسٹیٹ موومنٹ چل رہی ہے بلوچستان میں، اس کے دو پہلو آپ بہتر سمجھتے ہیں. ایک تو کائنیٹک ہے جس میں ٹیررزم ہے، اور دوسرا اس کی سپورٹ میں آپ کہہ لیں کہ انفارمیشن ڈومین میں یا نیریٹو بلڈنگ پہ ہے. اور اس میں آپ دیکھیں اس کو ایک خاتون ہی لیڈ کر رہی ہیں آج کل، مارن جو ہے لانگو جو ہے، اور پچھلے دنوں وہ گئی تھی ناروے بھی. آئی ایم شیور وہاں سے کسی نہ کسی این جی او سے رابطہ کیا ہے کہ جا کے کیوس کریٹ کرے. دوسرا یہ ہے کہ جو پہلے سردار تھے جو آلریڈی ابھی بھی آپ کہہ لیں کسی حد تک افیکٹو ہیں، لائک ہربیار مری ہے یا برامدہ بکٹی ہے، دونوں تنظیمیں چلاتے ہیں. ایک ان کی میں خیال ریڈنڈنسی کریٹ ہوئی ہے کہ جو ہوسٹل ایجنسی سمجھتی ہیں کہ وہ ڈیلیور نہیں کر رہے تھے. دین یو فائنڈ مڈل کلاس. النظر بلوچ، گلزار بم شمبے نے لاسٹ ایئر سرنڈر کیا، سرفراز بنگل صحیح ہے، اس میں کچھ جرنلسٹ ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، اور کچھ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز کو بھی یوز کرتے ہیں جو سب نیسٹس گروپ ہے. ابھی خواتین والا آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ فرسٹ ٹائم سامنے آیا ہے، اور مینلی اٹ از ٹو شو. کراچی میں بھی آپ کو یاد ہوگا ایک سوئسائڈ اٹیک ہوا تھا کہ خواتین جو پبلی دس از وائڈ اسپریڈ. لیکن اس کے اندر آئی تھنک دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو فزیکل انڈوکٹرینیشن ہے، دوسرا آپ کو پتا ہوگا آج کل کیمیکلز اور انجیکشنز ہیں اس طرح کے کہ آئی تھنک کافی سارے کام اس طرح کے کروائے جا سکتے ہیں. ڈرگز ہیں، اور ٹائمز کو ابھی جو انہوں نے ڈسکلوز کیا ہے کہ جو ان کو سبز باغ دکھائے گئے، شی واز لیٹس سے ٹیکن ٹو ہلز اور ماؤنٹنز، لیکن وہاں پہ دیکھا کس طریقے سے مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے. مینلی دے آر گوئنگ ٹو یوٹیلائز. اور یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ جو دہشت گرد تنظیمیں سب نیشنل بلوچستان میں ان کا جو کارڈر ہے وہ بھی کافی اسے سفر کیا ہے، کافی ان کو ٹھکانے لگایا ہے. تو میں بھی خواتین والا بھی چیز سامنے لائی گئی ہے. دس از انفارچونیٹ. لیکن آئی تھنک جو ان کے ڈسکلوجرز ہیں، پھر فیملیز کا رول آ جاتا ہے کہ پیرنٹس کیسے دیکھ رہے ہیں. اگر یونیورسٹی جاتی نہیں، لائک یہ نرس تھیں اور مطلب شی واز ورکنگ فار WHO کے لیے بھی کام کیا، تو پڑھی لکھی خاتون ہے، تو ان کو سامنے لا کے میرے خیال ایک تو یہ بیانیاں کریٹ کیے جا رہے. پھر ہوسٹل ایجنسیز آپ کو پتہ ہے دو سوال ابھرتے ہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں کیونکہ سیگمنٹ کا وقت مختصر ہوتا ہے. وہ یہ کہ آپ نے کہا مارنگ بلوچ صاحبہ کا آپ نے تذکرہ کیا، اور مگر وہ جو اس کے بارے میں عام تاثر یہی ہے کہ مارنگ بلوچ صاحبہ جو ہیں وہ تو ایک پرامن جد و جہد کر رہی ہیں، اور وہ جو گمشدہ افراد کے متعلق ہے اس کے حوالے سے ایک کہتے ہیں نا پرامن احتجاج کرتی ہیں یا جلوس نکالتی ہیں. تو ان کو جوڑ دینا کہاں تک جائز ہے کہ وہ جو ان تنظیموں کے ساتھ جو کہ مسلح جو ہے کام کر رہی ہیں، جو دہشت گردی کر رہی ہیں؟ آپ کے خیال میں اس سے مطلب ہے کہ جن لوگوں سے بات چیت ہو سکتی ہے کہ جو لوگ اب تک لیگل طور پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو آپ لوگ ادھر دھکیل نہیں دیتے جب ہم لوگ یہ بیانیہ ہماری طرف سے اسٹیٹ کی طرف سے آتا ہے کہ جی وہ بھی جو ہیں دہشت گردی میں ملوث ہیں؟ جی
نہیں اس میں آئی تھنک ثبوت بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون ایران میں جب پاکستان کی کھٹپٹ ہوئی تھی تو اسٹرائکس کی تو وہاں پہ جو لوگ مارے گئے اس کو اون کیا تھا. اور یہ کافی سارے آئی تھنک شواہد سامنے آئے ہیں کہ جو ان کے جلسوں میں لڑکے ایکٹیوسٹ تھے they were then later on found to be either missing person یا وہ جو ہے مارے گئے دہشت گردی میں. تو اس کا یہ نہیں ہے کہ صرف آئی تھنک دس از بیسیکلی بینگ اسٹیٹ بنا رہی نیٹ. دوسرا مسنگ پرسن کی جو ہے نا آلدو میرے خیال میں ایک مسنگ پرسن بھی نہیں ہونا چاہیے, تھوڑا انالیسس ضرور کریں. یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. امریکہ میں 6 لاکھ مسنگ پرسن ہوتا ہے ہر سال اور 1 لاکھ وہ کہتے ہیں جی کہ اٹ کانٹ بی ٹریسڈ اینڈ 1 lakh از ریٹن آف. ایجنسیاں اٹھاتی ہیں لوگ ٹرانزٹ میں مارے جاتے ہیں یا وٹ ایور. بھارت میں 3,70,000 14,000 بچے کشمیر سے اٹھائے گئے, کوئی پتہ نہیں. ایران میں آپ جا کے دیکھ لیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اٹس اسپیسیفک ٹو بلوچستان. یہاں پہ جو ریکارڈڈ آئی تھنک دے آر لیس دین. میرا ایک سوال یہ کہ ہمیں بطور پاکستانی فکر مند نہیں ہونا چاہیے کہ بیانیے کی لڑائی میں ظاہر ہے کہ جو بھی دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں ان کا انفراسٹرکچر ریاست کے مقابلے میں یا ہمارا جو منسٹری میڈیا چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہی ہے وہ بہت مختصر ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ جو ہیں ذہنوں پہ اثر انداز ہو پاتے ہیں اور جو ایک ریاستی وہ ہے کوششیں ہیں یا وہ کوششیں جو پاکستان کی طرف سے کی جا رہی ہیں اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی اور گورنمنٹ کا بھی وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی؟ آئی تھنک اس میں میڈیا کا بھی رول ہے, آئی وڈ سے اسٹیٹ کا بھی ہے. چاہے گورنمنٹ آف بلوچستان ہے کہ آپ کیوں نہیں پروجیکٹ کر سکے, ڈیولپمنٹ ہے. میں صرف مثال دوں گا, جسٹ ایک ایگزامپل آف اینی چینل, اپنے چینل کتنے پروگرام کیے ہوں گے بلوچستان پہ سے. مینلی اٹ از جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے جس طرح کی پریس کانفرنس آ گئی, خدا نہ خاصا ٹیررسٹ اٹیک ہو گیا, بٹ ڈیفینیٹلی 1 کروڑ سے زیادہ آبادی بلوچستان میں, بڑا کچھ ہو رہا ہے, ڈیولپمنٹ بھی ہے, ان کے ایشوز بھی ہیں ڈیفینیٹلی. یوتھ کے یہ جو آئی وڈ سے ڈسنفرنچائز ہوا اس کے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ شاید جو ہے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آگے ڈیلیور نہیں کر سک رہے. آگے ڈیولپمنٹ آ رہی ہے, یو ہیو 2-3 سال میں یو ہیو ہیوج تھنگس کمنگ اپ لائک فیز 2 آف سی پیک ہے, وادر پورٹ ہے پلس ریکوڈک ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی ترقی کے جو ثمرات ہیں وہ عام آدمیوں تک عام عوام تک نہ پہنچے جب تک بڑا مسئلہ رہتا ہے. اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے, میں اپنے سمجھنے کے لیے چاہ رہا ہوں, آپ کی وسعت سے ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین بھی سمجھیں کہ میری کچھ ہے بلوچ رہنماؤں سے بات ہوئی, وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ جی ہوا یہ کہ جو آخری الیکشنز ہوئے تھے اس میں جو لیجیٹمیٹ پولیٹیکل فورسز تھیں, نیشنلسٹ پولیٹیکل فورسز, نیشنل پارٹی ہوئی, مینگل صاحب کی پارٹی ہوئی, ان کے لوگ جو ہیں وہ متنازع طریقے سے وہ ہار گئے, ہروا دیے گئے. ہوتی ہیں ہمارے جیسے ملکوں میں صورتحال. اس کے بعد سے جو وہ لوگ جو کہتے ہیں نا وفاقی سیاست کرتے تھے ان میں سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں مایوس ہو کے جی ہمارے لیے قانونی آئینی راستے بند ہو رہے ہیں, تو وہ انتہا پسندوں کی طرف جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں کیا ریاست کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت نہیں کچھ چیزوں کو کہ جی یہ جو لوگوں میں پروپیگنڈا ہی چلیں صحیح, اس پروپیگنڈے کو زائل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کریں کہ جناب لوگ جو ہیں اس طرح نہ بھٹکیں, کیونکہ ذمہ داری تو ریاست کی زیادہ ہے جناب. اس پہ ڈیموگرافکس آپ دیکھیں نا, آپ پچھلے بشک 5 الیکشن اٹھا لیں, بائی اینڈ لارج دس از واٹ کمز لائک یو ہیو اباؤٹ 44% پشتون ہے, پھر براویز اور وہ ہیں بلوچ ہیں, مکرانی ہیں, ہزارات ہیں. اور یہی آئی تھنک اسمبلی کی کانفیگریشن مزے کی بات ہے. دیر از ہارڈلی اینی اپوزیشن. بلوچستان میں تو اگر لیٹ سے 40 سے اوپر سیٹیں تو سارے کے سارے منسٹر ہوتے ہیں. اور ابھی اگر کوئی میجر شفٹ آئی ہے لیٹ سے پہلے سب نیشنلسٹ یا نیشنل پارٹیاں زیادہ لیتی رہی ہیں تو پھر آپ بتائیں, بٹ بائی اینڈ لارج وہی لوگ ہیں, مطلب اس میں سردار بھی ہیں, اس کے علاوہ جو انفلوئنشل ہیں. تو میرے خیال میں اس کا تھوڑا سا زیادہ بنایا گیا ہے نیریٹو کہ جی یہ شاید ان کو ڈسنفرنچائز کیا گیا ہے. بائی اینڈ لارج سیم کمپوزیشن. اگر ایک بگٹی جو ہے باہر بیٹھ کے لیٹس راملہ بگٹی ہے دین یو ہیو بگٹی رولنگ بلوچستان. درست. وقار صاحب یہ بلوچستان ایسا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ جس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے, اس کے اوپر مزید ہم بات کریں گے, لیکن اصل بات یہ کہ جی بلوچستان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی بھی ضرورت ہے اور وہاں کے لوگوں کی جو لیجیٹمیٹ شکایات ہیں ان کو دور کرنے کی بھی ضرورت ہے. یہاں پہ ہم لیتے ہیں وقفہ, وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہم کچھ بات کریں گے کراچی کی ٹینکر مافیا کی کہ وہ کس طرح سے شہریوں کو لوٹنے کے لیے آزاد ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. کراچی میں پانی کی قلت شہریوں کا پرانا مسئلہ ہے. حکومتیں آئیں اور گئیں, بڑے بڑے وعدے ہوئے, لیکن کراچی کو حسب ضرورت پانی کی فراہمی کا وعدہ کوئی پورا نہ کر سکا. پاکستان پیپلز پارٹی جو گزشتہ 16 سال سے سندھ میں حکمراں ہے وہ بھی یہ کام نہ کر سکی. کراچی کی زیادہ آبادی کو روزانہ 1200 سے 1300 ملین گیلن پانی درکار ہے, لیکن اسے صرف 650 ملین گیلن پانی مہیا کیا جاتا ہے. پانی کے اس کوٹے میں سے بھی 30 ملین گیلن پاکستان اسٹیل ملز اور پورٹ قاسم کے حصے میں آتا ہے, اور یوں کراچی کے لیے بچتے ہیں تقریباً 625 ملین گیلن جسے دھابی جی پمپنگ اسٹیشن کے ذریعے شہریوں میں تقسیم کیا جاتا ہے.
یعنی کراچی کو اس کی ضرورت کے حساب سے تقریباً 50% کم پانی ملتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کراچی کے میئر مرتضی وہاب صاحب کا کیا پلان ہے، وہ ان کی زبانی سنتے ہیں۔ کراچی شہر کے اندر پانی کی اضافی سپلائی کے لیے ہب ڈیم سے ایک نئی لائن ہم لے کر آ رہے ہیں۔ 12.5 ارب روپے کی وہ کاسٹ ہے اس لائن کی۔ وہ لائن 100 ملین گیلنز پر ڈے، یعنی کہ 10 کروڑ اضافی پانی کراچی شہر میں آ پائے گا۔ کام سٹارٹ کر دیا گیا ہے، 12 منتھس کا پروجیکٹ ہے، انشاءاللہ 12 مہینے کے اندر ہم پانی کے اندر ایک امیڈیٹ ریلیف کراچی والوں کو دیں گے، جس سے ڈسٹرکٹ ویسٹ یعنی کہ جو آپ کا اورنگی کا، منگو پیر کا، میٹروول کا ایریا ہے، کیماڑی کا ایریا ہے، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے کچھ ایریاز ہیں، وہ مستفید ہوں گے۔ مرتضی وہاب صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہری حکومت جو ہے واٹر ری سائیکلنگ پلانٹ پر کام کر رہی ہے تاکہ صنعت پر صرف ہونے والا پانی گھریلو استعمال کے کام آ سکے۔ واٹر ری سائیکلنگ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ ایک واٹر ری سائیکلنگ پلانٹ ہمارا گٹر باغیچہ پہ لگنا ہے، ایک ہمارا کورنگی میں لگنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کا کیومولیٹو امپیکٹ یہ ہوگا کہ جب آپ واٹر ری سائیکل کر پائیں گے اور انڈسٹریل نیڈز کے اوپر اس کو ایڈریس کر پائیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے صنعت کے استعمال کے لیے جو میٹھا پانی جاتا ہے اس کو آپ ڈومیسٹک استعمال کے لیے ڈائیورٹ کر پائیں گے، اور پلس ڈومیسٹک کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہب اور ڈیسیلینیشن ول فردر انکریز دا واٹر سپلائی۔ لیکن یہ تو مستقبل کے وعدے ہیں، اس وقت تو سوال یہ ہے کہ کراچی کے شہری پانی کی اس کمی کو کیسے پورا کرتے ہیں، وہ روزمرہ کے استعمال کے لیے پانی کہاں سے لاتے ہیں۔ کراچی میں رہنے والے ان سوالوں سے روزانہ جو ہے نبرد آزما ہوتے ہیں اور اس کے حل کے لیے زر کثیر خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ مہنگے داموں ٹینکر مافیا سے پانی خریدتے ہیں۔ کراچی کے بہت سے علاقوں میں 3000 گیلن پانی کا ٹینکر 8 سے 9000 روپوں میں ملتا ہے۔ گویا پانی بذریعہ پائپ نہیں بلکہ چھوٹے بڑے ٹینکر گھروں میں، دفاتر اور صنعتوں تک پہنچاتے ہیں۔ کراچی میں قانونی اور غیر قانونی چلنے والے ٹینکر یہ پانی کہاں سے لاتے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے قانونی طور پہ کراچی کے لیے ہر ضلع میں ایک ہائیڈرنٹ فراہم کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 7 ضلعوں کے لیے کل 7 قانونی ہائیڈرنٹ ہیں، لیکن حساس اداروں کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت کراچی میں 150 غیر قانونی ہائیڈرنٹ جو ہیں کام کر رہے ہیں، جو پانی چوری کر کے اس سے 2 سے 3 گنا نرخ پر فروخت کرتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کراچی میں پانی کے تقریباً 200 غیر قانونی کمرشل کنیکشنز کام کر رہے ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پر 60 ملین گیلن پانی جو ہے چوری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیر زمین پانی نکالنے کے 158 بور کے لیے 34 لائسنس دیے گئے ہیں، جن سے ہر ماہ 30,000 فی بور جو ہے رقم وصول کی جاتی ہے، لیکن یہ لائسنس چند افراد کو دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اجارہ داری جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے۔ اس پانی کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے، مگر لائسنس لینے والے تازہ پانی چوری کر کے اسے زیر زمین پانی سے ملا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کراچی کے شہریوں کو مضر صحت پانی مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ زیر زمین پانی نکالنے والے 80 بور جو ہیں وہ بغیر لائسنس کے کام کر رہے ہیں۔ پانی کی چوری، غیر قانونی طور پہ زیر زمین پانی نکالنے اور مضر صحت پانی کی تقسیم روکنے کے حوالے سے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے اصول و ضوابط جو ہیں بہت کمزور ہیں۔ سرکاری ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے بہت سے اہلکار واٹر مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ غیر قانونی کنیکشنز کے خلاف کارروائی کے دوران جب صارفین نے عملے کو بل پیش کیے تو معلوم ہوا کہ یہ بل سرکاری خزانے میں جانے کے بجائے مڈل مین جو ہے وصول کرتا ہے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن بلوں کی وصولی کے نظام کو فعال بنا کر تقریباً 66 ارب روپے سالانہ کے محصولات اکٹھے کر سکتا ہے، لیکن یہ ادارہ صرف 17 ارب روپے سالانہ وصول کرتا ہے، جو اصل محصولات کا صرف 24% ہے۔ گزشتہ برس رینجرز کو ان غیر قانونی کنیکشن کے خلاف کارروائی کا اختیار دیا گیا۔ اس کارروائی کے پہلے مرحلے میں 210 غیر قانونی ہائیڈرنٹس کو سیل کر کے زمین بوز کر دیا گیا اور 170 ملزموں کو پولیس کے حوالے کیا گیا۔ دوسرے مرحلے میں غیر قانونی کنیکشن کے خلاف کارروائی کی گئی اور 600 ایسے کنیکشنز جو غیر قانونی ہائیڈرنٹ سے جڑے تھے انہیں منقطع کیا گیا۔ اس کارروائی کے نتیجے میں 25 ملین گیلن پانی بچایا گیا اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے محصولات میں تقریباً 40 کروڑ روپے ماہانہ کا اضافہ ہوا۔ اسی طرح رجسٹرڈ ٹینکرز کی تعداد 500 سے بڑھ کر 2200 تک پہنچ گئی، جن میں سے 300 ٹینکرز پر ٹریکر بھی لگائے گئے۔ اس کے علاوہ زیر زمین پانی کے 20 لائسنس جو ہیں وہ منسوخ کیے گئے۔ لیکن کیا اس طرح کی ایک مرتبہ کی کارروائی کراچی میں غیر قانونی طور پہ پانی فروخت کرنے والی مافیا کے خلاف کافی ہے؟ کیونکہ اس کارروائی کے کچھ عرصے کے بعد پانی چوری کا جو دھندا ہے وہ پھر اسی زور و شور سے شروع ہو گیا اور کراچی کے شہری بدستور انہی پانی چوروں کے رحم و کرم پر ہیں۔ آج کراچی کے شہریوں کو آج بھی کسی اعلیٰ سطحی کمیشن بننے کا انتظار ہے جو کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن میں موجود کالی بھیڑوں کی شناخت کرے اور غیر قانونی پانی کی فروخت سے فائدہ اٹھانے والوں کی نشاندہی کرے۔
کراچی کے شہری منتظر ہیں کہ پانی کے کانٹریکٹس میں مزید شفافیت لائی جائے اور ایسے ٹریبونلز بنائے جائیں جو پانی چوری کے ملزموں کا احتساب کر سکیں۔ کراچی کے تجارتی زونز کو الگ پائپ لائنز کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زیر زمین پانی نکالنے کے مربوط نظام کی بھی ضرورت ہے، جس میں اسمارٹ میٹرز اور ان کی نگرانی اور رپورٹنگ کے لیے تھرڈ پارٹی کی تعیناتی جو ہے ترجیحی بنیادوں پر ہونی چاہیے۔ تو جناب کراچی میں جاری و ساری چوری نے پانی کے کمی کے مسئلے کو جو ہے سنگین سے سنگین تر بنا دیا ہے۔ جہاں شہر میں پانی چوری روکنے کی ضرورت ہے، وہیں پانی کے نئے ذخیروں کے ذریعے اس کی فراہمی جو ہے اس کو بڑھانے کی بھی ضرورت ہے۔ فی الحال دونوں ہی محاذوں پر شہریوں کو کسی پیش رفت کا انتظار ہے۔ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔